बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर अब से कुछ देर कबल जो मौसूली हमारे दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेंबर सूबाई असम्बली और सूबाई वज़ीर मुर्तज़ा बलोच साहब, आज वो कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता कई रोज़ से अलील थे, कराची के एक निजी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थे, वेंटिलेटर पे गए। कल कुछ हौसला अफ़ज़ा ख़बर थी, वो वेंटिलेटर से उनको हटा दिया गया, लेकिन आज फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई, दोबारा वेंटिलेटर पे मुंतकिल किया गया और जहां वो जाँबर ना हो सके और खालिक़ हकीकी से जा मिले। बहुत अफसोसनाक वाक़या। और ना सिर्फ मुर्तज़ा बलोच बल्कि गुज़िश्ता को 5 रोज़ के अंदर 350 से ज़ायद अफराद इस कोरोना वायरस से का शिकार हुए हैं। तो वो जो लोग ये समझते हैं कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मिथ है, ये ऐसी ही बातें हैं, तो अब इससे बड़ी मिसालें जो हैं वो और हो नहीं सकती। और कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो इस वजह से कई लोग हॉस्पिटल्स में भी ज़ेर इलाज हैं, अपने घरों में भी कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और आप अच्छी तरीके से उनको जानते हैं। उसमें शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं, मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के रहनुमा हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुई हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और कोई ऐसी रोशनी और ऐसा रास्ता दे जिसके ज़रिए हम और हमारी कौम जो है वो इस क्राइसिस से निकल सकें। आज जो दूसरा सबसे बड़ा आज के दिन की ख़बर वो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी की कोशिश। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज नैब में पेश होना था। आमदन से ज़ायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने अपने जो मुलाजमीन हैं उनके नाम पे जो है वो करोड़ों रुपए मुंतकिल किए, यहाँ से पाकिस्तान से बाहर पैसे हुए, उनके अकाउंट्स में रखे गए। बहुत सारे एक इल्ज़ामात की बड़ी तवील फहरिस्त है और नैब ज़राए कहते हैं कि हमने कुछ 34 के करीब सवालात थे जो उनसे पिछली दफ़ा पूछे थे। शहबाज शरीफ साहब ने जाने के बजाय अपना एक जवाब जमा कराया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 69 साल का शख्स हूँ, कैंसर का पेशेंट हूँ। कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैला हुआ है, इत्तलात हैं कि नैब के भी कुछ अफसरान ऐसे हैं और लोग हैं जो इससे मुतासिर हुए हैं, लिहाजा वहाँ आना जो है उसके बजाय मैं तैयार हूँ अगर आप मुझसे वीडियो लिंक के ज़रिए, स्काइप के ज़रिए, किसी और ज़रिए से वो सवालात पूछें तो मैं या उनका तहरीरी जवाब मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद नैब की टीम और जो पंजाब पुलिस है बहुत बड़ी तादाद में मॉडल टाउन पहुँचे शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के लिए। आपने देखा कि कई घंटे तक वहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा थे, कारकुनान थे, वो जमा हो गए। मुस्लिम लीग की जो लीडरशिप थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने और अताउल्लाह तारड़ साहब ने, दोनों ने ये कहा कि जो अरेस्ट वारंट शहबाज शरीफ साहब के थे उसमें 28 मई की तारीख दर्ज थी, यानी शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो चुका है। इससे कबल के वो सवालात के जवाब दें या ना दें। नैब ये कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो अरेस्ट वारंट थे उस पर आज ही की तारीख दर्ज थी। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि उन्होंने ज़मानत की एक दरख्वास्त हाई कोर्ट में जमा करा रखी है, कल सुबह 11 बजे उसकी समाअत होनी है, तो फिर आखिर ऐसी कौन सी क़यामत आन पड़ी है कि उस अदालत की समाअत से कबल ही जो है वो नैब गिरफ़्तारी के लिए पहुंच गई। और फिर वो जो मुस्लिम लीग नून का एक मौक़िफ़ है कि हमारी लीडरशिप को जो है या अपोजिशन की जो लीडरशिप है उसके लिए और कानून है और जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनके लिए और कानून है। मामला क्या है और ये जो आज एक मरतबा फिर सियासी दर्जे हरारत गर्म हो गया, इसके पीछे क्या वजूहात है? जो अपोजिशन है उसका कहना है कि एक मरतबा फिर अटेंशन डाइवर्ट की कोशिश है, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल मुल्क में बिगड़ रही है, लिहाजा इस किस्म के स्टेप उठा के अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। लेकिन वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है। लगभग 15 अगस्त तक झाड़ू फिरेगी। 1985 के बाद से अब तक जिन लोगों ने मुख्तलिफ़ करप्शंस के मामलात में, स्कैंडल्स में इन्वॉल्व रहे हैं, उनकी रिपोर्टें भी मंजर आम पे आएंगी। दो तरफा कार्रवाई होगी, हुकूमत में बैठे हुए अफराद भी नहीं बचेंगे और अपोजिशन वाले तो पहले ही रो रहे हैं कि उनको तो कोई रास्ता दिया ही नहीं जा रहा। इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अली परवेज़ मलिक साहब। सिंध से मुझे ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सूबाई वज़ीर मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा। और मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब इब्राहिम खान साहब। अली परवेज़ मलिक साहब, सारा एपिसोड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्जन आज जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के लिए हुआ, अब मामला कहाँ तक पहुँचा है? समअप हो गई हैं चीज़ें, नैब वापस चली गई है? क्योंकि पहले ये इत्तला थी कि शायद जाती उम्रा जा रहे हैं, मगर फिर शायद ख़बर आई कि शहबाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद नहीं है, लिहाजा वो
ارادہ کینسل ہو گیا ہے، تو یہ اب معاملہ ہے کیا، اس وقت اسٹیٹس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ طارق بھائی، آپ نے اپنے پروگرام کے اندر یہ آپ کا دعوت دی. شکریہ. مجھے آپ کا جو انٹروڈکشن تھا وہ میں صحیح طرح سن نہیں سکا، آپ کی آواز تھوڑی کم آئی، پر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں آپ نے جو آج نیب نے جو شہباز شریف صاحب کے گھر کے اوپر جو ریڈ کی تھی اس کا شاید تذکرہ کیا. جی ایسا تو ہی ہے. میں آپ کو بات شروع کرنے سے پہلے صرف اتنا کہہ دوں کہ نہایت ہی قابل مذمت تھا جو آج نیب نے پھر حکومت کی ایما کے اوپر جس طرح سے انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے گھر کے اوپر ریڈ کی، یہ جانتے ہوئے کہ کل ان کا کیس لاہور ہائی کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے اور وہاں پہ وہ خود پرسنلی اپیئر ہوں گے اور ایک ایک چیز جو انہوں نے ایکسپلینیشن نیب کو دی ہے وہ وہاں پہ ان کے سامنے رکھیں گے اور ان کو کس طرح سے بتائیں گے کہ کس طرح سے نیب ایک یہ پولیٹیکل وچ ہنٹ کا ادارہ بن گیا ہے، اور صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب کرونا کے اوپر یا معیشت کی بربادی کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر سے اٹینشن ہٹانا چاہتے ہیں، وہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے اوپر آ گیا ہے. پر طارق بھائی بات اس طرح سے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نیب کا جو اپنا سیکریٹریٹ ہے، آپ نے ریسنٹلی دو تین دن پہلے وہاں کی خبر دیکھی ہوگی کہ ان کے اپنے آفیسرز کو کرونا ڈائیگنوز ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں شہباز شریف صاحب ایک کینسر سروائیور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس ایج بریکٹ سے بھی تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ انسان زیادہ ولنریبل ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا حکومت کو احساس کرنا چاہیے تھا. یہ وہی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جو لندن میں اپنے بھائی کو اپنی اس کے علاج کو چھوڑ کر واپس آیا تھا کہ میں جا کے ان کیسز کا مقابلہ کر سکوں اور قوم کی خدمت کر سکوں. یہ وہی آدمی تھا جس کی بے پناہ خدمت پنجاب کی ایک ایک گلی گلی محلے محلے آپ کو نظر آتی ہے. یہ وہی آدمی ہے کہ جس نے جب ڈینگی کی وبا پھیلی اور سری لنکا سے ڈاکٹر آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ پنجاب اکیلے کے اندر 25-30 ہزار کی اموات ہوں گی اگر ہم نے اس کو صحیح طرح سے وبا کو نہ سنبھالا. تو یہ شہباز شریف صاحب ہی وہ آدمی تھے جو صبح 6 بجے کی پہلی میٹنگ کرتے تھے اور رات گئے تک اپنی آفیسرز کو اور انتظامیہ کو چارج کر کے رکھتے تھے تاکہ ہم اس وبا کے خلاف ایکٹ کر سکتے. علی صاحب آج پھر گرفتاری کیوں نہیں دی کہ جو حکومت نے آج تک طارق بھائی جو نیب نے ان کے اوپر حکومت کی ایما کے اوپر جو پہلے الزام لگائے ہوئے تھے ذرا ان کا بھی تو فیٹ دیکھ لینا. وہ 56 کمپنیاں، وہ صاف پانی، وہ آشیانہ سکینڈل، وہ گندا نالا، کوئی ایک بھی جو انہوں نے الزام لگایا وہ کسی جگہ پہ آپ کو ثابت ہوتا ہوا نظر آیا؟ تو صرف ان سے گزارش شہباز صاحب نے یہ کی تھی کہ اگر آپ کوئی ایڈیشنل میرے سے ایکسپلینیشن چاہتے بھی ہیں تو آج مجھے یہ گنجائش دے دیں کہ اسکائپ پہ وہ انفارمیشن لے لیں، بیکاز میں اپنے آپ کو، میرے ڈاکٹروں نے مجھے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے ایکسپوز نہ کریں. پر اس کے باوجود جانتے بوجھتے یہ ساری باتیں اور یہ بھی جانتے ہوئے کہ کل کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوں گے، انہوں نے آج کی اوچھی حرکت کی ہے. اللہ ان کو ہوش کے ناخن دے اور ان کو اس چیز کا احساس دے کہ یہ اس ملک کے اندر گورننس اور لوگوں کی مشکلات کو آسان کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنا جو ایگو ہے اس کو سیٹل کرنے کے لیے نہیں آئے. تو افسوسناک عمل ہے، اور ہم انشاءاللہ اس قسم کی چیزوں کا پہلے بھی ہم نے مقابلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ کل شہباز صاحب عدالت کے آگے اپنا بیانیہ پوری طرح پیش بھی کریں گے اور اس کو ایکسپوز بھی کریں گے، نیب اور جو نیازی گٹھ جوڑ ہے اس کو. ٹھیک. شیلا رضا صاحبہ، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ابراہیم صاحب کی طرف جاؤں، کہ آج آپ نے پورا دیکھا ساری صورتحال جس طریقے سے نیب گئی، کس طریقے سے پیپلز پارٹی اس کو دیکھتی ہے؟ سب سے پہلے تو میرے کولیگ ہیومن سیٹلمنٹ کے منسٹر غلام مرتضیٰ بلوچ کا انتقال ہوا ہے. میں بہت، اس سے پہلے پروگرام میں مجھے لائیو خبر ملی، میں بڑے دکھی دل کے ساتھ یہ پروگرام کر رہی ہوں اور عمران صاحب کو مبارکباد دے رہی ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ اب ٹورزم بھی کھولنے کا ارادہ کر لیا ہے، کیونکہ جو معیشت آپ سنبھال نہیں سکے تھے اب اس کے سنبھالنے کا طریقہ آپ نے یہ نکالا ہے کہ عوام ہی کم کر دو، خبر میں ہی سکون ہے. غلام مرتضیٰ بلوچ ایک نہایت اچھے انسان تھے اور یہ لوکل ٹرانسمیٹڈ کیس تھا، ان کی کوئی ٹریولنگ ہسٹری نہیں تھی. یقیناً کہ وہ کام کر رہے تھے، ان سے کوئی ملا ہوگا تو 50+ شاید ہوں گے، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتی، لیکن لوگوں نے دیکھ لیا کہ بیسٹ ٹریٹمنٹ کے باوجود بھی جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹرین کم ہے، ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، صرف احتیاط ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری پارٹی نے ہمیشہ
ہمیشہ نیب کو ہی کنڈیم کیا ہے، اور میں ہمیشہ یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ پولیٹیشنز کے خلاف ایک ڈریکونین لا ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ ہمارے دور میں، کیونکہ ہم اونلی 126 تھے 342 کے ایوان میں، کہ مل کر ہم پی ایم ایل این کے ساتھ اس کو ختم کریں، اس قانون کو جو کہ آئین سے متصادم ہے. لیکن اس وقت جو ہے پی ایم ایل این کو سمجھ میں نہیں آیا، اور سب نے دیکھا کہ ڈاکٹر عاصم شرجیل نام میمن اور علی نواز رضوی جو ہماری پارٹی میں نہیں ہے، اور فریال ٹالپور صاحبہ کے ہسبینڈ کو کس طرح سے تنگ کیا گیا. پھر اب لیکن اس وقت نون لیگ کو نہیں سمجھ آیا، آج پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہا. تو وقت تو ایک سا نہیں رہتا ہے نا. اگر شیخ رشید، میں مذمت کرتی ہوں، بڑے کھل کے میں کہہ رہی ہوں، صرف آج ہی نہیں، ہم نے جب بھی مذمت کی، جب مفتاح اسماعیل کے ساتھ ہوا، ہم نے جب بھی مذمت کی جب مختلف لوگوں کے ساتھ یہ ہوا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو کہ کہہ رہے تھے کہ نیب جو ہے وہ ٹارزن بن رہی ہے، تو وہ صحیح کہہ رہے تھے. ٹارزن جنگل میں تھا، اور جنگل میں طاقتور کا ہی قانون ہوتا ہے، اور ٹارزن بن کے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ٹارزن کی ستر پوشی صرف پتوں سے تھی، اور کھل کے ٹارزن سامنے آ گیا ہے کہ وہ صرف یہ ایک بگھار تھا کہ وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گی. وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا تو آپ نے اسے قابل ہی نہیں رکھا، کیونکہ آپ نے جو چینی کی فورینزک رپورٹ تھی اس میں سے جو مالکان تھے ان کی شوگر ملوں کی پیداوار کی جو تھا ڈیٹا، چاہے وہ ٹانڈیا والا کا ہو یا خسرو بختیار کی گھوٹکی کا ہو، وہ 90% آپ نے ڈیلیٹ کر دیا. آپ نے ریاست مدینہ کے نام پر جو ہے نیب کے ساتھ چھوڑے عوام کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ سب نے دیکھا کہ آپ نے جو ہے آپ نے کمیشن کیوں بنایا تھا. چلیں اس پہ بات کر لیتے. پہلے میں شہباز شریف والی گرفتاری پہ ابراہیم خان صاحب کا موقف لے لوں. ابراہیم صاحب، اگر کیا حرج کی بات تھی کہ نیب جو ہے وہ اسکائپ پہ ان سے جوابات لے لیتے، مطمئن نہ ہوتے؟ شہباز شریف صاحب تو یہی موجود ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، پاکستان سے باہر تھے، واپس بھی آ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. تو پھر یہ نیریٹو کہ بھائی نہیں ان کو گرفتار ہی کرنا ہے، اور بعض وفاقی وزراء پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ جی وہ گرفتار ہونے والے ہیں، تو پھر اپوزیشن کا جو موقف ہے وہ تو پھر درست لگنے لگتا ہے کچھ. سب سے پہلے تو میں اپنی بہن سے بھی، شیلا رضا صاحبہ سے بھی، غلام مرتضیٰ بلوچ صاحب کی وفات پر اظہار تعزیت کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ہمارے ایک ایم این اے منیر اورکزئی وہ بھی وفات پا چکے ہیں کرونا کی وجہ سے. اللہ پاک ان دونوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جی ٹارزن کی بات ہوئی کہ نیب کو ٹارزن کس نے بنایا. اس نیب کو ٹارزن بنانے والے سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون ہے، جن کے پاس 2/3 اکثریت موجود تھی، اور اس کے باوجود وہ ایسی کوئی امینڈمنٹس نہیں لے کے آئے جس سے کہ نیب کو کرٹیل کیا جاتا، یا ان کو وہ تو غلطی مان چکے ہیں اپنے. ابراہیم صاحب کئی دفعہ مان چکے ہیں کہ جی غلطی ہو گئی ہم سے. جو نہیں سر سنیں نا، غلطی ہوگی تو ہم نے تو اب بھی کہا آپ آئیں بیٹھ کے اسمبلی میں، آپ کے پاس اگر کوئی اس کو نیب میں بہتری لانے کے ہیں کوئی معاملات تو آپ لے کے آئیں. ہم اگر وہ ٹھیک ہے تو ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کے بہتری لانے کے لیے تیار ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ نیب ایک، میں بار بار یہ کہتا ہوں، نیب کا چیئرمین کس نے چنا تھا؟ انہوں نے چنا. اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے کانسٹیٹیوشنلی. اب میرے کہنے سے یا کسی کے کہنے سے وہ عمران خان کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے یا اس کا کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. اب دیکھیں شہباز شریف صاحب تشریف لائے تھے کہ جی میں کرونا سے فائٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر. اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کینسر کے پیشنٹ ہیں، اس وقت آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کی ایج آپ کو الاؤ نہیں کرتی. پھر یہاں پہ آگے کوارنٹائن ہو گیا اور وہ باہر نہیں نکلے اور بیٹھے رہے. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر انسان کو اپنی زندگی کا حفاظت کرنی چاہیے، اللہ ان کی زندگی رکھے، ہمیں اس میں وہ کوئی نہیں ہے. لیکن ہر چیز کا ملبہ اٹھا کے اور پی ٹی آئی پہ ڈال دینا کہ جی پی ٹی آئی یہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی وہ کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے یہ کیا تھا کہ یہ 17 بلین روپیز کا جو ہے یہ ٹرانزیکشن یہ کریں، اور اس میں مقصد ہے کہ وہ ہی از وانٹیڈ. پھر انہوں نے اپنے بھائی بڑے کا جو ہے گارنٹی دی تھی کہ جی وہ واپس آ جائیں گے، وہ مزے سے وہاں پہ پھر رہے ہیں. جی ان کی پلیٹلیٹس بھی ٹھیک ہو گئی ہیں، اور مقصد ہے کہ پلیٹیں بھی ٹھیک ہو گئی ہیں اور ڈونگے بھی ٹھیک ہو گئے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہو گئی ہے. تو یہ بہت ساری ملٹیپل ریزنز ہیں میرے خیال میں جن کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے اب جواب تو دینا پڑے گا.
گارنٹر ہیں اپنے بھائی کو واپس لانے کے، وہ بھی واپس نہیں آئے، جس کو کہ پاکستان کی ہائیسٹ کورٹ نے ان کو مقصد ہے کہ کیا تھا، ان کو پنشمنٹ کی تھی، اور وہ اس کے باوجود لیکن آپ اس عمل کو صحیح سمجھتے ہیں کہ جی وہ آج انہوں نے چونکہ نیب نہیں گئے اس وجہ سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے نیب نے ٹھیک کیا، اریسٹ وارنٹ جاری ہوئے، اگرچہ ان کی کل جو ہے وہ بیل اپلیکیشن ہائی کورٹ میں لگی ہوئی؟ کوئی بھی شخص جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ نیب میں تو انہوں نے ہمارے منسٹرز کو بھی بلایا ہے، چیف منسٹر کو بھی بلایا، وہ سارے پیش ہوئے ہیں۔ ٹھیک، پیش نہ ہونا مینز کہ آپ قانون کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، قانون کو کوئی بھی جو ڈینائی کرے گا وہ پھر اس کو اس کے مطابق ظاہر ہے پھر نیب نے اپنا ایکشن لینا ہوگا، لیکن اس کو ہمارے ساتھ ملائن کر دینا کہ جی ہم نے بھیجا ہے، ہم نے شہباز شریف صاحب کو روکا تھا کہ جی آپ نہ جائیں، نیب میں پیش نہ ہو۔ صحیح۔ تو اس طرح سے میں کہ ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے، اس وقت کرونا کا ایشو ہے، میرا خیال ہے کہ چونکہ آپ کے بڑے سارے لوگ ٹی وی پہ آ جاتے ہیں اور سب ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ اس وجہ سے تاثر جاتا ہے کہ نیب جانے اور اپوزیشن جانے، پھر آپ جب بیچ میں کود پڑتے ہیں تو پھر تنقید کا نشانہ بھی بنتا ہے۔ ہمیں نہیں، میں تو I'm of a firm believe جی رول آف لا جو ہے، لا آف دا لینڈ، اس کو پریویل کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں ذاتی طور پہ وہ کسی قسم کے اس میں نہیں آنا چاہیے جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ جو قانون کے مطابق قانون اپنا راستہ اختیار کرے، وہ جس کے متعلق بھی ہو، نون کا ہو، پی پی کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، جو بھی ہو جی، اگر کسی نے کیا ہے تو وہ اپنا بھرے جی بس۔ علی پرویز صاحب ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جو ابراہیم خان صاحب نے باتیں کی ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے نہیں بنائی، اور یہی نیریٹو رہا ہے شروع سے گورنمنٹ کا، وہ آج بھی اسی کے اوپر قائم ہے، اس کے اوپر آپ کا ورژن لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، شیلہ رضا صاحبہ، ابراہیم خان صاحب، علی پرویز ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ علی پرویز ملک صاحب، ایک تو ابراہیم خان صاحب نے جو گفتگو کی، یہی نیریٹو پی ٹی آئی کا ہے کہ نہ ہم نے نیب کے چیئرمین کو لگایا، نہ نیب ہم نے بنایا، نہ یہ لاز ہمارے ہیں، نہ یہ کیسز ہمارے ہیں، تو آپ ہماری طرف کیوں ملبہ ڈال دیتے ہیں؟ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے آج گرفتاری کیوں نہیں دی؟ اسی وجہ سے آج پی ٹی آئی کے لوگ تانے دے رہے ہیں کہ جی وہ بزدل اعظم ہیں، وہ بھاگ گئے ہیں، وہ مفرور ہو گئے ہیں۔ پولیٹیکل لیڈر بڑا بہادر ہوتا ہے، اس کو تو سامنے آنا چاہیے تھا۔ نیب آئی تھی تو وہ بڑی شان و شوکت سے گرفتاری دیتے اور چلے جاتے، پھر کورٹ جانتی، نیب جانتا اور شہباز شریف صاحب جانتے۔ دیکھیں میں بالکل طارق بھائی آپ کی بات کے اوپر آ جاتا ہوں، پر اس سے پہلے جو میری بہن نے جو یہاں پہ انہوں نے جو سیاحت کو کھولنے کا فیصلہ کیا، میں اس کے اوپر ذرا ایک بریف کمنٹ دے دوں جو ان کی مینٹل کیپیسٹی کی عکاسی کرتا ہے۔ مجھے یہ آپ کو مطلب پریشانی ہوئی، کل پرسوں آپ نے بھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے گلیات کو کھولنے کی بات کی کیونکہ وہ سیاحت کو واپس لے کے آنا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر، اور کچھ دیر کے بعد جس صوبے کے اندر وہ گلیات موجود ہیں انہوں نے ایمرجنسی امپوز کر دی۔ تو یہ تو پی ٹی آئی اور ان کے جو لیڈران ہیں ان کی قابلیت ہے، تو اس کے اوپر میں کیا بیانیہ بات کروں۔ اچھا، اور جو آپ نے احتساب کے عمل کے اوپر بات کی، دیکھیں اس پہ بھی، اس سے پہلے اگر مجھے ایک اجازت دیں تو میں انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر بھی ایک کمنٹ دیا خان صاحب نے، میں اس کا بھی جواب دیتا جاؤں اور میں بالکل نیب کی جو کارروائیاں ہیں اس کے اوپر آ جاتا ہوں۔ دیکھیں میری گزارش ان سے یہ ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب ایک میڈیکل بیل کے اوپر ایک ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کر کے گئے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے ان کے حکومت کے بنائے ہوئے بورڈ جس کے اندر فیصل سلطان صاحب بھی موجود تھے، اس کو سیٹسفائی کر کے کورٹ کے تھرو ریلیف لے کے وہ باہر گئے ہوئے ہیں۔ تو کائنڈلی ان کو کہیں کہ اگر ان کو کسی نے چونا لگایا ہے تو وہ ان کی اپنی پنجاب کی وزیر اور ان کے اپنے فیصل سلطان صاحب نے لگایا۔ یہاں پہ ٹی وی پہ آ کے ڈنڈورا پیٹنے سے اب کچھ نہیں ہوگا، لوگوں کی صحتوں کے اوپر سیاست کرنا بند کریں، اگر کوئی گریونس ہیں تو جائیں عدالت کا دروازہ کھٹکائیں اور اس کے بعد کریں۔ شہباز صاحب کو کیا انہوں نے آج گارنٹر کے طور پہ اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے؟ جس بات کا سوال آپ کچھ پوچھتے ہیں جواب کچھ اور دیتے ہیں، تو میری ان سے گزارش ہوگی ایشو کے اوپر بات کریں۔ دیکھیں جہاں تک اب آپ نے بات کی نیب کے کارروائیوں کی، تو دیکھیں ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ جی اس ملک کے اندر احتساب نہیں ہونا چاہیے، ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا تھا کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا کے تحت سیم یارڈ سٹک کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہر پارٹی کو اس پروسیس کے تھرو گزارنا چاہیے، اور ہم نے اسی پروسیس کے تھرو شہباز شریف صاحب بھی آپ کو پتہ ہے جیل کاٹ چکے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کیس سپریم کورٹ کے اندر ٹیک اپ ہوا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس کے بارے میں کیا کہا، وہ طارق بھائی یاد ہے نا آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ انہوں نے صاف پانی کے چکر کے اندر بلایا اور
اس کے بعد بٹھا کے اس چکر کے اندر لیا. اب ان کو جو بلایا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو, جس کیس کے اوپر کل بیل لگی ہوئی ہے, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ کورٹس اس کے اندر ہمیں لیو, یہ بالکل ریلیف گرانٹ کریں گے, وہ ایسٹس بیونڈ مینز کا کیس ہے. اچھا, جو ایسٹس جن کے اوپر یہ کوشچن کر رہے ہیں وہ سارے وہ ایسٹس ہیں جو ان کے آلریڈی ڈاکیومنٹڈ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہیں. تو ان کے کون سے ایسے خدشات تھے جو ان کو فوراً آج ہی ان کو پتا کر لینا تھا اور ایک دن کا یہ انتظار نہیں کر سکتے تھے, اور کون سی ان کو انفارمیشن ہے جو انہوں نے پرووائڈ نہیں کی. پر مجھے صرف گزارش یہ کرنی تھی کہ خان صاحب سے یہ بھی تو پوچھیں کہ عمران خان صاحب نے جو ابھی زمان پاک کے اندر 10-15 کروڑ روپے کا گھر بنایا ہے, ذرا اس کے بھی تو ایسٹس مجھے جسٹیفائی کر کے بتا دینا. ان کی ٹیکس ریٹرن کے اندر تو ان کی ویلتھ ہی اتنی موجود نہیں ہے کہ وہ گھر بنا سکتے, ان کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہے کہ وہ بلٹ پروف گاڑی لے سکیں. شہباز شریف صاحب تو میاں شریف صاحب کے بچے ہیں جن کے 50 سال سے فیملی خاندان کے اندر فیملی جو ہے وہ کاروبار کے اندر موجود ہے. ایک ایک اثاثہ ڈاکیومنٹڈ ہے, ایک ایک چیز الیکشن کمیشن کے پاس, ایف بی آر کے پاس موجود ہے. اور اگر انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز کی بھی تھی تو کیا ایف بی آر کے ادارہ یہاں پہ کبھی ان کو نوٹس سرو کیا کہ جی آپ کا یہ ایسٹ ہے جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا, اس کے اوپر ہم انٹیروگیٹ کرنے آ رہے ہیں. تو ان کو کہیں لوگوں کا جو کانڈکٹ ہوتا ہے نا اس کو دیکھ کے اگر لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ اگر یہ تھوڑا سا ریزنیبل رویہ اختیار کر لیتے نا, ان کے اپنے وزیر اعظم جو کرونا وائرس کو کہتے تھے یہ تو ایک فلو کی طرح ہے, ان کے سامنے جب یہ فیکٹس آ گئے ہیں کہ 50 سال سے عمر کے جو زیادہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, تو کیا یہ ایک دن انتظار نہیں کر سکتے تھے یہ جانتے ہوئے کہ نیب کے افسران کے اندر گرفتاری والی بات کہ جی وہ مفرور ہو گئے, گرفتاری نہیں دی انہوں نے, مفرور ہو گئے, گرفتاری نہیں دی, مفرور ہو گئے, گرفتاری نہیں دی انہوں نے گرفتاری وہ کیوں مجھے بتائیں, انہوں نے کیا پہلے کبھی گرفتاری نہیں دی؟ انہوں نے اڈیالہ جیل نہیں کاٹی ہوئی جب مشرف صاحب نے یہاں پہ کو کیا تھا اور عمران خان صاحب ان سے شیروانی پہن کے ہاتھ میں لانے کے لیے چلے گئے تھے ریفرینڈم کے اندر ووٹ دینے کے لیے, تو شہباز شریف صاحب کہاں پہ ہوتے تھے؟ کتنے سال وہ باہر جلا وطنی کاٹی ہے. انہوں نے صاف پانی کو چکر کے اندر جب جھانسا دے کے بلایا, آشیانہ کے چکر میں بٹھا لیا, تو جیل انہوں نے نہیں کاٹی. حمزہ شہباز شریف صاحب کہاں پہ ہیں؟ مریم نواز نے ناجائز جیل کاٹی کہ نہ کاٹی؟ میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے کیسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے واپس آئے کہ نہیں آئے؟ شہباز شریف صاحب جب ان کو پتا تھا ایئر سپیس بند ہو رہی ہے, ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کرونا کی وبا کے اندر اپنا رول ادا کرنے کے لیے آئے کہ نہیں آئے؟ انہوں نے کہا دیکھیں وہ آئے تو تھے کرونا کے لیے, وبا کے اندر ساتھ دینے کے لیے, اور کمروں کے اندر آ کے انہوں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا. تو ان کو کہیں یہ بھی تو یاد کریں کہ وہ جو کم ظرف جب وزیر اعظم جس نے وہ اسپیکرز کانفرنس کے اندر آ کے یہ چیز بھی گوارا نہیں کی کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کی سجیشن سن سکتا, تو شہباز شریف صاحب جا کے کیا دیواروں کو اپنی سجیشنز دیتے؟ انہوں نے اپنی پارٹی کو موبلائز کیا, اپنے ایک ایک ایم این اے, ایک ایک ایم پی اے سے راشن کی ذمہ داریاں نبھائیں, ایک ایک گلی محلے کے اندر راشن پہنچایا. ڈاکٹروں کو جو یہ فرنٹ لائن وارئرز ہمارے ہسپتالوں کے اندر پی پی ای کٹ کے بغیر انہوں نے کرونا کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا, ان کو 30,000 سے زیادہ پنجاب کے اندر جو کام انہوں نے کرنا تھا شہباز شریف صاحب نے وہ آ کے نمائندوں نے بانٹی ہے نا, انہوں نے آ کے یہ سارا کچھ موبلائز کیا نا, تو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے اس قسم کی پاٹ شاٹس لینا نا نامناسب ہے. خان صاحب سے میں گزارش کروں گا, انہوں نے پہلے ہی قیمتی وقت ضائع کر دیا کرونا کی جنگ کے خلاف. آج ہی ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے ہے کہ ایک یونائٹڈ نیریٹو بنا لیں, کبھی میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, کبھی کروں گا, کبھی سمارٹ کروں گا, کبھی سافٹ کروں گا. پاگل کر دیے اس قوم کو. یہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ لوگوں کی معیشت کے ساتھ کیا ہو گیا, لوگوں کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو کہیں پوزیشن لے لیں اور جو اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. شیلا صاحبہ, نون لیگ کی گرفتاری ہوئی ہے, ماضی میں بھی ایسے ہوا کہ لیڈرشپ گرفتاری ہوئی, پھر پیپلز پارٹی کا نمبر آ گیا ان کی گرفتاری. ابھی بھی آپ کو ایسا خطرہ نظر آتا ہے کہ یہ جو ہوا چلی ہے یہ صرف نون لیگ تک نہیں رہے گی, یہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی اس گرم ہوا کا رخ آئے گا؟ جب سے حکومت آئی ہے آپ دیکھ ہی رہے کہ اپوزیشن ہی کی طرف رخ ہے, اس میں نہیں کیا بات ہے. آپ کو وہ منظر یاد ہوگا کہ چاند رات پہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فریال ٹالپور صاحبہ نیب کی ہی وجہ سے ہاسپٹل میں داخل تھی. نیب چاہا تھا کہ وہ داخل ہو جائیں کیونکہ وہ بیمار تھیں, لیکن رات کے 12 بجے پتہ نہیں کس قانون کے تحت انہیں گھسیٹ کے لے گئے. پھر زرداری صاحب جو ہیں ان کو جب کہہ دیا گیا کہ یہ موو نہیں کر سکتے, پھر جو ہے وہ ان کو نہیں لے کر آئے, اور اللہ کا شکر ہے سپریم کورٹ سے دونوں کو ضمانت ملی. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں
کہ آپ کے اتنے کیسز ہیں, آپ تو ان سے فرار ہیں, چاہے پارٹی فنڈنگ کیس ہو, آج تو علی محمد صاحب کہہ رہے تو وہ ختم ہو گیا, اور ہیلی کاپٹر کیس میں سے بھی سنا ہے کہ آپ کا نام نکالا جا رہا ہے, مالم جبہ کیس ہے, اور آپ کی بی آر ٹی کا کیس ہے, اور اب سب سے بڑا اتنا بڑا شوگر اسکیم جو ہے جس میں سے 90% ڈیٹا جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا, اور بجائے اس کے کہ ان کی بات کی جاتی کہ کس نے سبسڈی دی, کس نے ایکسپورٹ کی اجازت دی, آپ شوگر ملز مالکان کی طرف آ گئے. ٹی او آرز بنا تھا کہ ایک سال میں جو سبسڈی اور ایکسپورٹ کی گئی ہے اس کے اوپر تحقیقات کی جائے, آپ نے 5 سال پہ چلے گئے. تو آپ کے جو لوگ ہیں, آپ نے 90 ملز میں سے صرف 6 گروپس یعنی کہ 9 ملز جو ہیں ان کو صرف کیا. آپ کے جو لوگ تھے جو کہ ٹانڈیا والا کے ہیں, جن کی بہت بڑی گنے کی پیداوار ہے اور اس سے شوگر نکلتی ہے, ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے, ان کے مڈل مین کا, ان کے لوگوں کا. اس کے علاوہ گھوٹکی میں خسرو بختیار کے جو بھائی کا سارا سلسلہ ہے وہ بھی ڈیٹا ڈیلیٹ کر دیا گیا فورینسک رپورٹ میں, کیونکہ ریاست مدینہ کے مالک ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کون سی ایسی بات ہو جائے گی, ہم تو دیکھ رہے ہیں اور ان کے دلیلیں بیوقوف قسم کی سن رہے ہیں کہ جی 5 سال میں دی گئی. 5 سال کی آپ کیا مقابلہ کریں گے 5 سال کی 29 ارب کی سبسڈی کا؟ اس وقت انٹرنیشنلی جو قیمت تھی ہم نے اس کو مد نظر رکھا, جس نے تھی ملک میں یہی چینی کی نون لیگ کہتی ہے کہ جی ہم آئے تھے تو رکھا. 52-53 کے اوپر ہم نے رکھا, بلکہ 1 روپے کم تھی, اور یہ ڈبل ہوا ہے, سبسڈی کے اندر بھی پیسے گئے, اور دوسرا بالکل. اس وقت کمیشن نے کہا ہے کہ اس وقت بھی کمیشن نے کہا ہے کہ 46 روپے کلو ہونا چاہیے, لیکن 87 اور 85 مل رہی ہے. تو سوال آپ سے یہ تھا کہ جب ملک میں چینی کی قلت تھی تو ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی گئی, اور جب آپ سبسڈی دے رہے تھے اس کے باوجود قیمت جو تھی وہ 18 سے 25 روپے اضافے کے ساتھ کیوں بیچی گئی؟ آپ جو ہیں وہ ان مالکان کی طرف چلے گئے جنہوں نے ایکسپورٹ کی. تو یہ ریاست مدینہ کا قانون ہے اور ریاست مدینہ کا طرز حکومت ہے. تو اس میں کیا ہوگا, کیسے انصاف ہوگا, یہ تو سبھی جانتے ہیں. مجھے تو صرف اس وقت جو حیرانی ہے وہ اس بات کی ہے کہ کل میں نے ایک پروگرام دیکھا اور اس میں مختلف ڈاکٹرز تھے. انہوں نے کہا کہ فیصلہ آباد میں 100 ڈاکٹرز کو کورونا ہو گیا, جس میں 59 میل ڈاکٹرز ہیں اور 41 فیمیل. پھر اسی طرح ایبٹ آباد کا بھی ڈیٹا آیا, بڑی تعداد میں جو ہمارا جو ڈاکٹرز یا پیرامیڈک اسٹاف ہے وہ اس سے متاثر ہو. ابراہیم خان صاحب, یہ جو ڈاؤٹ فل رپورٹس کی ذکر کی کل فواد چودھری صاحب نے کہا جی نواز شریف صاحب کی رپورٹیں, یہ تو بنائی تو پھر آپ کی پنجاب گورنمنٹ ہے, منسٹر آپ کے ہیں, ڈاکٹر فیصل سلطان سے عمران خان صاحب ویریفائی کریں. اب خان صاحب لکیر پیٹتے ہیں, اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر چونا لگایا ہے یا ہاتھ ہوا ہے خان صاحب کے ساتھ تو وہ پھر اپنے لوگوں نے کیا ہے. اور دوسری یہ بات کہ یہ جو چینی کمیشن یا جو دوسرے لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ, وہ ان کی طرف جو ہے تھوڑا سا نظریں بند ہیں, آنکھیں اس طرف نہیں جاتی ہیں, یہ جو الزام ہے. دیکھیں میں پہلے عرض کر چکا, پتہ نہیں میں انگریزی میں تو یا کوئی فارسی میں بات تو کر نہیں رہا کہ نیب جو ہے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جی. ٹھیک, اس کے باوجود یہ نہیں سمجھ رہے کہ انڈیپینڈنٹ کے کیا معنی ہوتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ ویسے ہو جاتا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. صحیح. اب جب تک یہاں چونا لگانے کی بات ہے, کیونکہ یہ دونوں چونا ماسٹر ہیں, دونوں خاندان, اور ان کو مقصد ہے کہ 50 سال ایک کو 35 دوسرے کو. دیکھیں ان کے آن اینڈ آف یہ گورنمنٹس میں رہے تو ہیلتھ منسٹر تو آپ کی ہے, وہ تو ابھی بھی سٹینڈ کرتی ہیں کہ نہیں وہ رپورٹس ٹھیک تھی. میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ ایک ایک چیز جو ہے. اب میری بات سنیں, شرجیل میمن صاحب کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان نے خود جا کے وہ سکاچ کی باٹلز اٹھائی تھیں جی. ان کو بھی انہوں نے کہا جی ایک میں زیتون کا تیل تھا اور ایک میں شہد تھی. تو مزے کی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا دیکھیں, پورے کا پورا آوا جو ہے وہ نیچے بگڑا ہوا ہے. یہ ویسا ہی شہد تھا ابراہیم صاحب جو علی امین گنڈا پور کے پاس سے نکلا تھا. دیکھیں علی امین گنڈا پور کے پاس جو ہے وہ سپریم کورٹ دیکھیں, بورڈ نے ویریفائی کیا. میں صرف اتنی عرض کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس کے ہاتھ سے پکڑی ہوئی چیز کو بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو یہ نہیں ہے اور یہ ہے,
तो इन लोगों का देखें पूरा माफिया का एक इनका सेटअप है, उनका सिंध में है, इनका पंजाब में है, और एक एक जगह पे इन्होंने पूरे इनके लोग, इनके जो उस वक्त इन्होंने चपड़ासी भर्ती किए थे वो पता नहीं किस ओहदे तक पहुंच चुके हैं। तो आपके लोग इस ब्यूरोक्रेसी माफिया का के एक साथ मिल बहुत गए? बड़ा हाथ इनके साथ है। और ये आपके लोग मिल मिल के गए, आपके लोग इसी माफिया के साथ मिल तारिक गए? भाई चपड़ासी इमरान नहीं, खान साहब मैं ने तो किसको नीचे की कहा बात था? कर रहा हूं ना। आमिर के शो अब के देखिए ना, एक लैब टेक्नीशियन जो है वो लिख के दे रहा है, उन्होंने कहा जी आपके पास ये चेक करने के लिए फलां चीज थी, कह रहे जी नहीं हमने तो टेस्ट करके देख लिया था कि वो है। मकसद है, अब आप देख लेना इस हद तक वो लोग जो हैं जिनको मकसद रोजी रोटी इन लोगों ने बना के रखी हुई है और इन्हीं कामों के लिए की हुई है। अच्छा ठीक जी। और मैं दूसरा मैं जवाब देना चाहूंगा एफबीआर के हवाले से। इन्होंने कहा कि जी एफबीआर क्यों नहीं पूछती, और इन्होंने क्यों पूछा। ये इतने जालिम लोग हैं कि मैं आपको मुल्तान में मेट्रो बन रही थी तो वहां पे जो इनकी कंपनी, अंडरग्राउंड कंपनी तो इन्हीं की अपनी थी, नाम किसी और का था, एक्साइज वालों ने ट्रक्स को पकड़ लिया कि जी आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं। आप बिलीव करें हमजा शहबाज के कहने पे वहां पे वो जो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे वो सैयद हैं, अपना हजरत बावलक के खानदान में से हैं जी। उनके घरों में सैयदजादियों की बेरहमती की इन लोगों ने। आज ये जिस नैज पे पहुंच चुके हैं ये अल्लाह के अजाब की वजह से पहुंचे हैं, इमरान खान या मेरी या किसी और की वजह से नहीं। इनके अपने करतूत इस हद तक बुरे थे कि इन्होंने, अल्लाह फिर कभी जब सुनता है तो फिर जब वो उसका हुक्म जारी होता है तो फिर उसमें बहुत कुछ होता है। वो कह रहे हैं अल्लाह सिर्फ, जी इमरान खान ने पकड़ा इब्राहिम हुआ है साहब वो और कहते हैं फलां ने अल्लाह पकड़ा। सिर्फ आप ही इनको की सुन किसी रहा है, ने- इनकी कोई नहीं सुन रहा। जो आपके लोग हैं वो नहीं पकड़े जा रहे हैं सिर्फ। ये पिशावर मेट्रो की बात कर रहे थे, 100 अरब के जो खड्डे हैं उसकी कर रहे थे या किसी और की? सारे आ जाएंगे, देखें सारे आ जाएंगे। मैंने पहले कहा लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल, और इंशाल्लाह उसमें जो कहीं किसी की भी जो करप्शन है वो नहीं छुप सकती। और ये शैला साहबा ने कहा जी फोरेंसिक के अंदर से ये चीजें डिलीट हो गई, तांदलिया वाला शुगर मिल और ये सब कुछ। ये मेरी बहन को ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, वहां पे भी इनके कोई बंदे शायद बैठे हों, बता दें मुझे। इसकी अथेंटिसिटी मेरे पास तो नहीं है जी कि कौन सी है कि ये तो ये ले है ना, कोर्ट्स खड़ी हैं, देखें कोर्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, अदालत में लेके जाएं कि ये देखें जी ये फोरेंसिक की ये थी, इनमें से ये इन्होंने निकाला है और ये किया है। हमारे खिलाफ क्यों नहीं आते कोर्ट्स में? कोर्ट्स मौजूद हैं। इब्राहिम साहब ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं। आखिर में अपने मेहमानों से जो है वो इसी बहस को समेटते हैं उनके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। इब्राहिम खान साहब, शैला रज़ा साहिबा, अली परवेज़ मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली परवेज़ मलिक साहब, ब्रेक से कल जो इब्राहिम साहब ने कहा अगर आप उसको शॉर्टली कोई रिस्पॉन्ड करना चाहें, और दूसरी बात ये है कि क्या ये सियासी हलचल आप अटेंशन डाइवर्ट समझते हैं टूवर्ड्स कोरोना की जो सूरत हाल जिस तेज़ी से ख़राब हो रही है उसमें? सर मुझे पहले ये बता दें ज़रा, ये जो मेरे भाई ने, एक भाई के जो वज़ीर आज़म है जो कहते थे मैं IMF नहीं जाऊंगा, इनको मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के मामले में कौन चूना लगा के गया? आपको इसका जवाब मिल गया? इनसे आपको किसी चीज़ का कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये आए बाएं शाएं इसी तरह होती रहेगी, किसी चीज़ को ये एड्रेस नहीं करेंगे। इन्होंने कहा कि जी हमने एहतसाब का जो अमल है उसको बड़ा स्ट्रेंथन किया। मुझे याद कराइएगा, क्या ये वही पार्टी नहीं है जिसने 5 साल पीछे KPK के अंदर जो एहतसाब के अदारे थे उनको ताला लगा के रखा? आज हमें आके टीवी पे कहते हैं कि जी बड़ा वो इंडिपेंडेंट इदारा मौजूद है। तो मुझे बताएं शेख रशीद साहब को ये कैसे पता है कि जी ईद के बाद नैब जो है वो टार्जन बन जाएगा और झाड़ू फेरेगा? इमरान खान साहब अमेरिका जाते हैं तो वो ये क्यों बताते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी मुझे कहता था देखो मैंने उसको बंद कर दिया? फवाद चौधरी साहब जब इंफॉर्मेशन के वजीर थे तो हमें आके 2 दिन पहले क्यों किस तरह बता देते थे कि जी आज इसकी बारी है? क्यों इनकी पार्टी का हर जो तर्जुमान, जो माशाल्लाह इन्होंने 50 से ज्यादा वजीरों की फौज रखी हुई है, वो आज क्यों एक नैब का तर्जुमान बन के रोज किसी ना किसी चैनल के ऊपर बैठ के नैब का हमें दर्श दे रहा होता है? मुझे बताएं ये क्यों हुआ था कि नैब के चेयरमैन ने आके टीवी के ऊपर बताया था कि जब मैं इनके पीछे, इनके बंदों के पीछे जाता हूं तो ये मेरा TADA काटते हैं? उन्होंने आके ये टीवी पे नहीं कहा था कि जी मुझे बताएं कि अगर ये जो 2-3 वोटों की हुकूमत है, अगर मैं इनके बंदों के पीछे जाऊं तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी? और उसके बाद इन्होंने अपने दोस्त के चैनल के ऊपर उनके ये जो है ना, मैं याद है वीडियो आपको ये बात कर रहे हैं यहाँ पे नैब और एहतसाब का अमल जो है वो इंडिपेंडेंट चलने। इब्राहिम साहब से जरा अगर इब्राहिम साहब से रिस्पॉन्ड, इब्राहिम साहब से ले लें इस पे कमेंट।
کہ ابراہیم صاحب کیسے پتہ چلتا ہے یہ فیڈرل منسٹرز کو یا آپ کے لوگوں کو؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ نیب کی انڈیپینڈنس اس وقت پتہ چلے گی یا جب ان کسی سے کا یہ پتہ چلنے بیسک کی سوال ایک کمیشن سے کیا سامنے گیا ایک تھا وقوع ایک واردات ہو رہی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، دیکھنے والے ہیں، اگر وہ آگے ٹی وی پہ کوئی بات کر دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ وقوع دیکھا ہوا ہے ہوتے ہوئے، تو اس میں کون سی ایسی بات ہے اگر انہوں نے اپنے کو کمنٹس کر دیے ہیں تو اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ لائن نیب کے ساتھ کوئی یا نیب کے ٹھیک ہے ابراہیم صاحب، ذرا علی صاحب کی بات ریپرزینٹ کمپلیٹ کریں. ان کے پاس جی ہے. جی علی پرویز صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ جو چینی کی رپورٹ تھی جس کے اوپر عمران خان صاحب ہمیں بڑا آ کے درس دیتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا زبردست کام کیا ہے، تو وہ ان کے اپنے جو ندیم افضل چند صاحب ہیں وہ حامد میر صاحب کے شو کے اوپر بتا چکے ہیں کہ جب وہ رپورٹ لیک ہوئی تو ہم نے اس کی اونرشپ لے لی. اب کمیشن کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بھی میری بہن نے بالکل ٹھیک کہا کہ نہ اس کا سر پتا چلتا ہے نہ پیر پتا چلتا ہے. ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا دسمبر 2018 کے اندر 50 روپے کی چینی ہے، جون 2019 کو 90 روپے کو چینی ٹچ کر رہی تھی، مجھے بتا دیں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ وہ انہوں نے بالکل ٹھیک کہا میری بہن نے کہ جی ایکسپورٹ کی جس نے اجازت دی وہ ذمہ دار ہے، وہ وزیر اعظم خود تھے جس نے کیبنٹ کے اندر پرمیشن دی. دوسری بات یہ بزدار صاحب نے وہ 3 ارب کی جو چینی جو سبسڈی دی جو ان کے 3 وزیروں نے سمیٹی، خسرو بختیار صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور ہمایوں اختر صاحب، جو 50% مارکیٹ ان کی کمانڈ کرتے ہیں چینی کی، ان باتوں کے اوپر جواب نہیں دینا. نیب کو بھی شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں جو لندن سے واپس آ جاتے ہیں کیسوں کا مقابلہ کرنے کے لیے. عمران خان صاحب کے رائٹ لیفٹ پہ جو اے ٹی ایم بیٹھی ہیں اس کے اوپر کچھ نہیں ان کو نظر آتا. تو اس قوم کا اللہ ہی کوئی رحم کرے اس کے اوپر، کیونکہ یہاں کے حکمران جو ہیں وہ اپنے ایگو کو سیٹل کرنے کے لیے مصروف ہیں. شیلا صاحب آپ کو اٹینشن ڈائیورٹ نظر آتی ہے کہ جی کوئی ایشوز جس طرح اپوزیشن کا وہ ہے نیریٹو کہ جناب کوئی نہ کوئی ایشوز نئے نئے کریٹ کرتے رہیں تاکہ اکانومی سے اٹینشن ڈائیورٹ ہو جائے، فارن پالیسی ڈائیورٹ ہو جائے؟ اب کرونا اکانومی کا تو دیکھیں اس وقت یہ حال ہے کہ ان کے قرض معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے ہوئے اور اتنا قرضہ لے رہے ہیں لیکن آج ڈالر 166 وہ کہنا اور جائے گا. کل اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے کہ اور گرے گا ابھی اس کے اندر، کئی فیکٹریز بند ہو جائیں گی، بے روزگاری ہو جائے گی. اچھا دوسری بات جو مجھے کہنی تھی کہ 29 مئی کو جو ہفتہ ختم ہوا ہے اس میں مہنگائی جو ہے 0.9% بڑھی اور 12 اشیاء جس میں کہ آٹا 0.13 جو ہے وہ بڑھی، 30 نہیں کہنا چاہیے. آٹا، چینی، چکن، بیف، دودھ، دہی، آلو جیسی بنیادی ضروریات جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھی. تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کورونا کا مسئلہ ہے، بالکل ہے، آپ کیوں وہ باتیں کر رہے ہیں؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈاکٹرز کے جو ہے اس پہ بڑا افسوس ہو رہا ہے. جب جو ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل سے لوگ استعفیٰ دے رہے تھے جب آپ کو پتہ نہیں چلا، جب میو ہاسپٹل میں ڈٹرجنٹ سے دھو رہے تھے وہ اپنی پی پی ایز اور دوسری چیزیں جب آپ کو پتہ نہیں چلا، اور جب جو ہے بلوچستان سے آواز آ رہی ہے اور کے پی سے، تو آپ کس طرح کے ہیں؟ آج آپ نے کیبنٹ کی میٹنگ کی تو آپ کو پریشانی نہیں تھی کہ لاہور میں کتنے کیسز ہیں؟ آپ نے بات کی نواز شریف صاحب کافی کس طرح پی رہے تھے اور کیوں ہو رہا تھا. آپ کی کیبنٹ میں یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان پہ اس لیے باتیں کرتے ہیں کہ سب کو پتا ہوتا ہے. تو کیا آٹا چینی چور کے بارے میں سب کو نہیں معلوم کہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ پتا نہیں ہے کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی کو کون ہیڈ کرتے رہے؟ کیا یہ پتا نہیں ہے کہ شوگر ایڈوائزری بورڈ میں سے کس نے جو ہے ایکسپورٹ کی اجازت دی؟ کیا یہ پتا نہیں ہے کہ کیبنٹ میں کی اپروول کو ہیڈ پرائم منسٹر کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں گرفتار ہوتے؟ آپ بجائے اس کے کہ جنہوں نے سبسڈی دی، جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی، آپ ان کے پیچھے پڑ گئے جنہوں نے ایکسپورٹ کیا. عجیب لوگ ہیں یہ. جی ابراہیم صاحب کیوں نہیں گرفتار ہوتے اور یہ کیوں جو اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں اس سے آپ کورونا سے اور شوگر اسکینڈل سے ہٹانے کے لیے لوگوں کی توجہ آپ روزانہ ایک نیا کھلارا کھولتے ہیں. آج کوئی ضرورت نہیں تھی شہباز شریف کی طرف اس طرح جانے کی، لیکن آپ نے جو ہے تمام چینلز کو لگائے رکھا جس طرح چند ارب روپے کے لیے آپ نے بہت مہنگا ایئر ٹائم خریدا اور کچھ بھی نہ ہوا. جی ابراہیم صاحب. جی میں دونوں حضرات کا جواب دینا چاہوں گا. پہلی بات تو ہے شوگر ملز، شوگر مافیا کی بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. شوگر ملز تو 2012-13 سے جو ہے ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے اور ایک قانون کے تحت دی جا رہی ہے، اور ٹوٹل جو سبسڈی دی گئی ہے اس میں سے میرے خیال میں
जहांगीर खान साहब के बताया गया कि जी 3 अरब रुपए की सब्सिडी ली है, उसमें से 2.5 अरब तो नून लीग के दौर में मिला था। अच्छा इब्राहिम साहब, जहांगीर साहब के साथ ज्यादती हुई है, जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हुई है इब्राहिम खान साहब? मैं बिल्कुल कहता हूं जी, देखिए 2017-18 में 2017-18 में जो है, मेरी बहन मुझे काइंडली जरा बात करने दीजिए, 2017-18 में जो है जी जहांगीर खान वाहिद आदमी था जिसने के पूरा 180 रुपए का रेट दिया, जबकि बाकी जितने शुगर मिल के ऑनर्स थे इन्होंने उठा के 146 रुपए। इमरान खान साहब की हुकूमत ने जहांगीर तरीन के साथ ज्यादती की है इब्राहिम साहब? नहीं, जहांगीर देखें, इमरान खान की हुकूमत से इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक प्राइवेट देखिए ये एक रिपोर्ट है पूरी, अपना उनकी जो जिन लोगों के जिम्मे ये काम लगाया था उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, उनमें से वो जो ज्यादती है वो भी सामने आ जाएगी इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, जहांगीर तरीन साहब के साथ ज्यादती हुई है इस रिपोर्ट में। चले मैं सवाल देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जहांगीर तरीन साहब वो हैं जिन्होंने 2017-18 में 180 रुपए पूरा रेट दिया और किसी की 1 किलो भी काट नहीं लगाई। मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं इब्राहिम साहब, उनके साथ ज्यादती हुई है? नहीं मिलेगा जवाब तारिक भाई, नहीं मिलेगा सर। मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं, वो कोर्ट ऑफ लॉ में अपने आप को साबित करेंगे। देखें, किसी पे इल्जाम लगता है तो उसको मौका दिया जाता है अदालत में। अच्छा, जब हमारे भी लोग हैं, अगर वो जाके अदालत में सेटिस्फाई करेंगे, मैं आई एम कॉन्फिडेंट। अच्छा ठीक, आई एम कॉन्फिडेंट कि जहांगीर तरीन साहब उसमें से ही विल कम आउट क्लीन। मेरी अपनी एक परसेप्शन है, क्योंकि वो अदालत में जाने हैं ना, हर एक चीज को एलिगेशन किसी पे भी लग सकता है, इन पे लगती है तो ये चीखना शुरू कर जाते हैं। इस मुल्क के अंदर आज वो जहांगीर खान तरीन है। अब आटा चोरों का जरा 2 मिनट सुन लीजिए। जी इब्राहिम साहब आप करें क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी बात कर लें। मैं आटा चोरों का बता दूं तो आटा चोर तो सबसे ज्यादा सिंध में पाए गए, जहां पे के बोरियां निकाली तो वो गंदम की जगह बीच में से रेत निकली और मट्टी निकली। तो मैं मकसद है इनको ये सारी, अच्छा 100 कुछ अरब रुपए इन्होंने हेल्थ पे लिए। इस वक्त पोजीशन ये है कि सिंध में जो है वो पंजाब से आधी पॉपुलेशन है, वहां पे कोरोना से जो डेथ्स हैं वो पंजाब से ज्यादा हैं। 2.5 करोड़ आबादी का शहर है, कंजस्टेड कराची इतना बड़ा शहर है इब्राहिम साहब, वो तो कंजस्टेड सर। मैं तो टोटल आबादी कराची मिला के कह रहा हूं, फिर भी पंजाब से आधा नहीं बनता, आधे से भी कम है, लेकिन उनकी जो कोरोना के पॉजिटिव केसेस हैं वो पंजाब से ज्यादा हैं। चले इब्राहिम साहब, जो नंबर टोटल ऑफ डेथ्स हैं वो भी पंजाब से इब्राहिम ज्यादा साहब हैं। वक्त खत्म हो रहा है। अली परवेज साहब आप अगर इसको कंक्लूड करना चाहें तो फिर, क्योंकि टाइम खत्म है, मैं शैला साहब से फाइनल लाइन लूंगा। तारिक भाई देखें, ये जो हम एक दूसरे का जो सियासी स्कोर यहाँ पे सेटल करने के लिए नेशनल टीवी पे बैठ जाते हैं ना, ये अफसोसनाक है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि पर कैपिटा बेसिस के ऊपर सबसे ज्यादा अमवात केपीके के अंदर हुई हैं, वो भी हमारे लिए अफसोसनाक है। इनको कहें, ये मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज भी सारे मुल्क को यकजा कर लें और इस कोरोना के खिलाफ जंग जो हमें लड़नी है, ये हम अकेले अकेले छोटे छोटे ग्रोहों में नहीं लड़ सकते। इमरान साहब को कहें वजीर आजम में पाकिस्तान बने, वजीर आजम में पीटीआई ना बने। अब वो जिसने भी उनको इस नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लिया, वो आके उस दफ्तर के अंदर बैठ गए, कम से कम उसका ये एहसास कर लें और लोगों की जिंदगी आसान करने के लिए, उसको बचाने के लिए कोई कोशिश ही करते हुए हमें कम से कम नजर आ जाए। अच्छा, सारी जिंदगी आपकी उनकी खिदमत, उन्हीं की मरहून ने मिन्नत। तो ये किसकी बात, ये इब्राहिम साहब किसकी बात कर रहे हैं? अली परवेज साहब और आप क्या बोल रहे हैं? पर कैपिटा सबसे ज्यादा अमवात केपीके इब्राहिम साहब है के लिए, इसका जवाब दें। चले उसका कोई वक्त खत्म हो रहा है। शैला साहब बताए ना, वो 15 करोड़ का जवान साहब का घर किसने बना के दिया है और उसने क्या इन रिटर्न लिया है? उसको ही आपने एक्सपोर्ट की इजाजत दी थी ना। शैला साहब लास्ट सेंटेंस खरबों रुपए की प्रॉपर्टी का आप जवाब। चले इब्राहिम साहब, शैला साहब का वर्जन ले ले, जाके देख लें एफबीआर के पास है कि नहीं है। इमरान खान ने डिक्लेयर किया 15 करोड़ का नया घर। जी शैला साहब, मैं कहना चाहती हूँ कि पीटीआई को ये समझ क्यों नहीं आता कि कमीशन के टीओआर्स में 1 साल की तहकीकात थी, 5 साल की नहीं, जिसमें 29 अरब दिए गए थे। उन 29 अरब की सब्सिडी में ना तो चीनी की कीमत बढ़ी थी और ना ही एक्सपोर्ट करते वक्त जो है ये मसला आया था कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमत कुछ और है और हमारी कुछ और है और तादाद चीनी की कितनी है। तो पहली बात तो ये कि आपने टीओआर से तजावुज करवाया कमीशन को। दूसरी बात ये कि आप ये भूल गए कि आपके 2.5 या 3 अरब का जो कमीशन है उसमें चीनी सब्सिडी है, उसमें चीनी की किल्लत भी है और आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं और आपको जा रहे हैं
کہ بھائی منٹس دیے گئے بار بار شوگر ایڈوائزری بورڈ کو کہ آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، قلت ہے، یہ فرق ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. کیا 29 ارب ٹھیک شیلا صاحبہ، ابراہیم خان صاحب، ابراہیم خان صاحب بہت شکریہ، علی پرویز ملک صاحب بہت شکریہ، شیلا صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. وقت ختم ہوا پروگرام کا، کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.